الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبعيهن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل عزت و احترام ذی وقار علماء کرام کو کم کریں جی، صلوات اونچا کریں. گرامی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانان توحید و سنہ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہونے والے 21ویں سالانہ اجتماع عام کے انعقاد پر میں الاخ المکرم الصدیق المحترم جناب حضرت مولانا سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ اور ان کی تمام ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں رب کائنات ہمارے ان نوجوان احباب کی یہ محنت اپنی رضا کی خاطر قبول فرما کر آخرت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. سن 1991 میں پیر طریقت
रहबर शरीयत आयतुम मिन आयातिल बारी हजरत सैयद अनैतुल्लाह शाह साहेब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते मुबारक पर मुझे बैयत करने की सआदत हासिल हुई। मेरे सबक का उन्वान है आज 6 नंबर। हजरत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने बैयत के वक्त 6 नंबर हमारे सामने बयान फरमाए थे और ता दमे मर्ग उन्हीं 6 बातों पर हमें पक्का रहने की तलकीन फरमाई थी। मैं तजदीद वफा के तौर पर हजरत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह के बयान किए हुए बवक्ते बैयत वो 6 नंबर आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। इन 6 नंबरों के अंदर अकायद इस्लाह भी है और अकायद इस्लाह के साथ साथ इस्लाह आमाल भी। हुदैबिया का मकाम था, आज जिसे मकामे शुमैसी के नाम से याद किया जाता है। मुशरिकीन मक्का के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहदा हुआ और उसके अंदर एक शिक ये भी थी कि अगर कोई हमारा बंदा मुसलमान होकर मदीना तैयबा आपके पास चला गया तो आपको वापस करना पड़ेगा। मुआहदा होने के बाद ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा वापस तशरीफ ले गए। चंद मस्तूरात आ पहुंची। अहले मक्का ने वफ्द भेज दिया, आपका हमारा मुआहदा है, ये औरतें मुसलमान होकर आपके पास मदीना तैयबा पहुंची हैं, मुआहदा के मुताबिक आपको वापस करना पड़ेगा। मस्तूरात परेशान रो रही हैं, हजरत हमने बड़ा जुल्म सितम उठाया है मक्का मुकर्रमा में, अगर दोबारा हमें वापस कर दिया गया पता नहीं मक्का वाले हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। और वो वफ्द के अफराद जोर दे रहे हैं आपका हमारा मुआहदा है, हम इनको वापस लेकर जाएंगे। अल्लाह करीम की कुदरत, एक सहाबी बोल उठे, हजरत मुआहदे के अंदर जो शिक थी वो मर्दों के बारे में थी, औरतों के बारे में नहीं थी। तहरीर मंगाओ। तहरीर मंगाई गई, वाकई तो वो शिक मर्दों के बारे में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वाले वफ्द को वापस कर दिया। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक का ये मकाम नाज़िल कर दिया। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात युबायिनक। सूरत का नाम सूरतुल मुम्तहिना। ये मेरे सामने 28वां पारा आयत नंबर 12 पे मैंने उंगली रखी हुई है। जिस तरह कुरान पाक ज़बान से पढ़ना सवाब है, जिस तरह कुरान पाक कानों से सुनना सवाब है, आंखों से कुरान की जियारत करना भी सवाब है। इख्तिसार के साथ गुजारिशात फरमाया, नबी ये मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास ईमानदार औरतें आ जाएं, आई क्यों है? युबायिनक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैयत करना चाहती हैं। इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था,
مردوں سے بیعت لیتے آپ ہاتھ مبارک سامنے کر دیا کرتے تھے، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھیے بیعت ہو جائے گی۔ لیکن عام نے عورتوں سے بیعت لینی ہوتی تھی، پانی کا پیالہ منگوا لیا کرتے تھے، اس میں ہاتھ مبارک ڈال کر فرماتے تھے پانی کا پیالہ عورتوں میں بھیج دو، جو عورت پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتی جائے گی بیعت میرے ساتھ ہوتی جائے گی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک کا کونا پکڑ لیا کرتے تھے، چادر لمبی کر کے مستورات میں بھیج دیا کرتے تھے، جو عورت میری چادر پکڑتی جائے گی بیعت میرے ساتھ ہوتی جائے گی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پردہ لگا ہوا تھا، عام نے پانی کا پیالہ بھیجا، چادر لمبی کر کے عورتوں میں بھیجی۔ ایک عورت کا نام ہے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ پردے کے پیچھے سے بول پڑی، صافحنی اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیعت بھی کرنی ہے، آپ کی چادر بھی نہیں پکڑوں گی، پانی کے پیالے میں بھی ہاتھ نہیں ڈالوں گی۔ یہ جو درمیان میں پردہ لگا ہوا ہے، میں اپنا ہاتھ باہر نکالتی ہوں، آپ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لیں، تب میرے دل کی تسلی ہوگی۔ احباب، خیال رب کائنات کی قسم، اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لے لیتے، کائنات کا کوئی مسلمان بندہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ شک نہیں کر سکتا تھا۔ قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر، آپ نے فرمایا انی لا صافح النساء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار پردے کے نیچے سے ہاتھ باہر نہ نکالنا، بیعت کرنی ہے چادر کو پکڑ لو، بیعت کرنی ہے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال دو۔ آج تک میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ کبھی نہیں لگایا۔ عورتیں آ گئیں، 6 نمبر بیان کیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی وہ بات یاد کرانے لگا وہ احباب کو، الا اللہ یشرکنا باللہ شیئا، یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے، وعدہ کرو میرے ساتھ ساری زندگی اللہ کریم کے ساتھ شریک کسی کو بھی نہیں بنانا۔ 5واں پارہ، سورت کا نام سورت النساء، یہ میں نے رب العالمین کی لاریب کتاب کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آیت نمبر 116 سورت النساء 5واں پارہ۔ شرک کرتے کرتے بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس شرک والے گناہ سے توبہ نہیں کر سکا، اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوئے اللہ جس کے لیے چاہے گا رحمت سے معاف کر دے گا۔ یہ تو 5واں پارہ تھا، اب میرے سامنے 6واں پارہ رب العالمین کا قرآن۔ جگہ بھی وہی نکل آئی ہے جو پڑھنا چاہتا تھا، میں حافظ بھی نہیں ہوں، جو جگہ تلاوت کرنا چاہتا تھا وہی نکل آئی ہے۔ فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ آیت نمبر 72۔ شرک کرتے کرتے
موت آ گئی، اللہ ایسے بندے پر ہمیشہ کے لیے جنت حرام کر دیتا ہے، ایسے بندے کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یہ تو چھٹے پارے کا انداز تھا۔ اب میرے سامنے 8واں پارہ، سورت کا نام سورت الانعام، رب العالمین کی لاریب کتاب۔ دوستوں کو خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں، مالک کائنات نے اس مقام پر 18 انبیاء علیہ السلام کا اکٹھا نام لیا۔ قرآن پاک کا انداز، اللہ کریم فرماتے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، ایک۔ نمبر 2 وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، 3 ہو گئے۔ نوحًا 4، داؤد علیہ السلام 5، سلیمان علیہ السلام 6، ایوب علیہ السلام 7، یوسف علیہ السلام 8، موسیٰ علیہ السلام 9، ہارون علیہ السلام 10، زکریا علیہ السلام 11، یحییٰ علیہ السلام 12، عیسیٰ علیہ السلام 13، الیاس علیہ السلام 14، اسماعیل علیہ السلام 15، الیاس علیہ السلام 16، یونس علیہ السلام 17، لوط علیہ السلام 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا اکٹھا اسم لینے کے بعد، نام لینے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر بالفرد ان انبیاء علیہ السلام سے بھی شرک ہو جاتا، ان کی زندگی کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے۔ خلاصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مخالفین کی جماعت آ گئی، حضرت ہم آپ سے صلح کرنے آئے ہیں۔ کیسے؟ سارے جھگڑے ختم، لڑائی فساد، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا، پتھروں کا نشانہ بنانا، سب کو ختم، صلح کر لیجیے۔ بھئی کیسے کریں گے؟ کہنے لگے استلم بعض آلہتنا، ہمارے جتنے دربار ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلیے، کسی ایک دربار کو ایک بار بوسہ دے دیجئے، آپ کی ہماری صلح ہے۔ یہ نہیں کہا کہ چادر چڑھانی ہے، طواف کرنا ہے، نظر و نیاز نہ ایک بار بوسہ دے دیجئے۔ 27واں پارہ، سورت کا نام سورت النجم۔ 3 درباروں کا اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس مقام پر نام لیا۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 1920، آفرائیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری، باب لات کا دربار 1، باب منات کا دربار 2، عزیٰ فقیرنی کا دربار 3۔ یہ تو 3 بڑے بڑے دربار تھے جن کے اللہ نے نام لیے سورت النجم میں۔ کسی ایک دربار کو ایک بار بوسہ دے دیجئے، آپ کی ہماری صلح ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب ارشاد نہیں فرمایا تھا، اللہ کی طرف سے جواب لے کے جبریل نازل ہو گیا۔ یہ میرے سامنے 24واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت الزمر۔ فرمایا کل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ یہ حوالہ آیت نمبر 64۔ اب آپ سے دل کی کھڑکیاں کھولنے کی اپیل کر رہا ہوں، اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم کے بغیر مجھے دوسروں کی عبادت کے مشورے دے رہے ہو، ایھا الجاہلون۔ ہمارے جماعتی ساتھی بھی بادشاہ ہیں، مولوی صاحب تم اشاعت التوحید والے قرآن پڑھتے ہو، آیتیں دکھاتے ہو، اللہ کا قرآن سننا، وہ جو غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں وہ عالم نہیں، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں سمجھی۔ یہ قرآن پاک کی آیت میرے سامنے ہے دوستو، ایھا الجاہلون۔ اللہ نے قرآن پاک اس مقام پر مسئلہ سمجھا دیا، جو اللہ کے بغیر
دوسرے کی عبادت کی دعوت دے وہ عالم نہیں جاہل ہے۔ تیسرا پارہ، سورت کا نام سورت آل عمران۔ میں نے قرآن سے پوچھا عالم کون ہے؟ رب العالمین کا قرآن میرے سامنے، فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم۔ آیت نمبر 18۔ اللہ نے یہی گواہی دی ہے میرے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، سارے فرشتے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں، اور جتنے اہل علم ہیں ان کی بھی یہی گواہی اور بیان ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ جو اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دے وہ عالم ہے، اور جو غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلائے وہ عالم نہیں جاہل ہے۔ میرا وقت محدود ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، وقت محدود ہے۔ سورۃ الزمر، میرے محبوب خیال کرنا، کہتے ہیں بوسہ دے دو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ شاہ جی سرکی کا جملہ، آکھاں دھینوں تے سناواں نوہنوں۔ بات تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی جیسے میں نے سورۃ الانعام کا حوالہ پیش کیا، یہاں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، مسئلہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو سمجھایا۔ خیال کرنا میرے حبیب، آپ کی طرف بھی یہ پیغام پہنچ چکا ہے، آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام میں اللہ نے بھیجے سب کی طرف یہی وحی کی گئی تھی، لَإِنَّ شَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر بالفرض آپ سے بھی شرک ہو گیا نیک اعمال آپ کے بھی نہیں بچ پائیں گے۔ اگلی بات، قرآن سے یہ بھی تو پوچھتا جاؤں شرک ہوتا کیا ہے؟ یہ میرے سامنے 22واں پارہ، سورت کا نام سورت فاطر۔ اللہ تیرے انداز پہ قربان جاؤں، فرمایا والذین یتدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ یہ حوالہ آیت نمبر 13۔ اجتماع ہمارا اختتام پذیر ہو جائے، کوئی دوست کہے علماء کرام آئے تھے بیان کرنے کے لیے، بڑے قرآن دی آیتاں پڑھ دیاں، بڑے حوالے فلاں فلاں بڑے بیانات، بتوں والی آیتیں پڑھتے رہے۔ قرآن پاک کا انداز والذین، اللہ زینہ کا معنی بت نہیں ہوتا، ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ الفاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین، راستہ ان بتوں کا۔ جواب نہیں آیا جاندار، مجھے خوشی نہیں ہوئی، راستہ ان بتوں کا۔ بولی جی ایک ایڑا معنی کرن لگے ہو، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا۔ بھائی جان یہی الذین تو یہاں بھی آیا ہوا ہے نا، والذین تدعون من دونہ، جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو کھوٹی قسمت کھری کر دیں گے، ڈوبتی ہوئی کشتیاں پار لگا دیں گے۔ بادشاہ رب العالمین نے فرمایا ایک کھجور کا دانہ اندر ایک گٹھلی، ایک گٹھلی کے اوپر ایک جو باریک پردہ ہوتا ہے وہ تو ایک باریک پردے کے بھی مالک نہیں۔ میں نالائق گناہگار، وہاں بچراں شیخ المشائخ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی جگہ پر قرآن پاک کی تفسیر کی خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ میں تو ناقل ہوں، اساتذہ کی باتیں سناتا ہوں، اور میں اس کو اپنے لیے سادہ سمجھتا ہوں۔
حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ والے فرماتے تھے رب العالمین نے کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے پردے کی مثال کیوں دی ہے؟ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کھجور کے دانے کو قبر سمجھو، اندر جو گٹھلی ہے یہ قبر کے اندر مردہ سمجھو، گلڑی کے اوپر جو باریک پردہ ہے یہ مردے کے اوپر کفن سمجھو، جن کو تم حاجات و مشکلات میں غیبانہ پکار رہے ہو وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہے۔ دو چھوٹی سی مثالیں اختصار کے ساتھ۔ بندہ جا رہا تھا، اوہو گرمی کا موسم ہے، ہارٹ اٹیک ہوا، بندہ گر پڑا، روح پرواز کر گئی، سارے بازار والے جمع ہو گئے، یہ کون ہے بھائی؟ کوئی شناختی کارڈ نہیں، اعلانات کیے گئے، کوئی وارث نہیں آیا، یار مجبوری ہے کفن دفن کا انتظام کرو۔ ایک دکاندار نے کہا 500 میرا لے لو کفن کے لیے، دوسرے نے کہا میں بھی 1000 روپیہ دیتا ہوں۔ جب کفن کے لیے پیسے جمع ہوئے سب دکاندار کہنے لگے یہ زکوٰۃ کے پیسے ہم کفن کے لیے دے رہے ہیں۔ علماء کرام میرے اکابرین تشریف فرما، زکوٰۃ کے پیسے کفن میں اس لیے نہیں لگ سکتے، زکوٰۃ کے پیسوں کے لیے دوسرے کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، اور کفن میں زکوٰۃ کا پیسہ اس لیے نہیں لگ سکتا کہ مردہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا۔ کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، ایک آدمی نے قبر کھودی، مردہ تازہ تازہ دفن کیا گیا تھا، کفن اتارا، چوری کر رہا تھا، بندے پہنچ گئے، اتنا ظلم، مردے کا کفن چوری کر رہا ہے، پکڑا، قاضی صاحب کی عدالت میں پیش کر دیا۔ قاضی صاحب کفن چور کو جو بھی سزا دینا چاہے اپنی ثواب دید ہے، لیکن ہاتھ کاٹنے والی سزا قاضی صاحب نہیں دے گا۔ کیوں؟ ہاتھ اس چوری میں کاٹا جاتا ہے جہاں چیز کا کوئی مالک موجود ہو، اور مردہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم ان کی غیبانہ پکاریں کرو وہ تمہاری پکاریں سنتے نہیں۔ یاد دہانی کرا رہا ہوں احباب کو، وَلَوْ سَمِعُوا، بڑے شاہ جی رحمت اللہ علیہ یاد آئے، ہمارے پیر و مرشد حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی پنجابی زبان میں، وَلَوْ سَمِعُوا، جے تواڈا جھوٹ بھی من لیا جاوے، سچ تا ایوے نہیں سن دے، حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ، جے تواڈا جھوٹ بھی من لیا جاوے کہ سن لین انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، ایک منٹ کے لیے تمہارا جھوٹ مان لیا جائے کہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں، جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، حاجات پوری کرنے کی طاقت ان کے اندر ہے، اللہ کب تک جواب نہیں دیں گے؟ ایک دن، ہفتہ، سال، یہ میرے سامنے 26واں پارہ، پہلا صفحہ رب العالمین کا قرآن پاک، فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے پہلا صفحہ، قیامت تک جواب دینے کی طاقت نہیں۔ اللہ کیوں جواب نہیں دیتے؟ کوئی ناراضگی ہے؟ نانا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو تو پتہ ہی نہیں کس نے ہماری پکار کی ہے اور کس نے نہیں کی۔ قرآن سچا، اور کہنوں پتہ نہیں مولا عبید، نبیوں نو تو پتہ ہوندے نا، اللہ کو پتہ تھا نا، لوگوں نے یہ سوال کرنے ہیں۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن اور 7واں پارہ، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں، یہ میں نے سورۃ المائدہ کھولی ہوئی ہے، عام بندوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن پاک فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل،
یہ آیت نمبر 109 میں نے کھولی ہوئی ہے. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اللہ قیامت کے ان رسولوں کو جمع کرے گا، فرمائے گا یہ بتاؤ ماذا اجبتم، اے ماذا ابتم، کس وجہ سے تمہاری عبادت کی گئی، سجدے کیوں کیے گئے، کیوں تمہاری پکاریں کی گئی، کیوں تمہیں سفارشی سمجھ کر بلایا گیا. سارے اللہ کے پیغمبر جواب دیں گے قالوا لا علم لنا لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں. کس نے سجدے کیے، کس نے سفارشی سمجھ کر بلایا، کس نے ہماری قبروں کے طواف کیے، لا علم لنا. اللہ ہم دنیا سے چلے گئے، اب غیب کا معاملہ بن گیا. انک انت علام الغیوب، اللہ غیبوں کا علم رکھنے والا صرف تو ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کے نیک بندوں کو پتہ چلے ہماری پکار، ہمارے سجدے، ہمارے نام کی نظر نیازیں، ہمیں سفارشی سمجھ کر لوگ پکارتے رہے غیبانہ. یوم القیامت یکفرون بشرککم، وہ تو تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا. فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، میں اللہ کریم ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا، قیامت کی خبر آج تمہیں دنیا میں دے رہا ہوں، ایسی خبر تمہیں اور کوئی بھی نہیں دے گا. دوسرا نمبر وَلَا يَسْرِقْنَ، وعدہ کرو میرے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی الفاظ کے ساتھ بیعت لیا کرتے تھے، بخاری شریف میں بھی ہے. اور ہمارے حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کبھی یہ انداز تھا، یہ 6 باتیں دہرائی تھی ہمارے سامنے زمانہ طالب علم میں وقت بیعت. چوری نہیں کرنی، کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی، جرم ثابت ہو گیا، آپ نے ہاتھ کاٹنے کا آرڈر جاری کر دیا. ساری برادری کے بندے اکٹھے ہوئے، اس عورت کا ہاتھ کٹ گیا، سارے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی. آپ سے سفارش کی جائے، کون سفارش کرے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے، سفارشی بنا کر بھیجا گیا. انہوں نے سفارش کی، بخاری شریف میں لفظ ہے تلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. فرمایا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، تو کون ہے اللہ کے قانون میں سفارش کرنے والا؟ یہ تو بنی مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے جس نے چوری کی ہے، میں نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے. اگر میری حقیقی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی چوری کرتی، لاقاتا محمد یادہ، رواہ البخاری، چوری کے جرم میں بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تیسرا نمبر ولا یزنین، میں الفاظ بڑے محتاط بولوں گا. وعدہ کرو میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب بیعت کی شرطیں بیان فرما رہے ہیں. غلط کام کے قریب نہیں جانا، کردار اپنا پاک و صاف رکھنا ہے. آج حالات بے پردہ نظر آئیں. کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. میں نے کہا بی بی آپ کا برقع کیوں نہیں، سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں؟ مجھے جواب ملا میرے والد کی عقل پہ پردہ آ گیا، بھائی اور بیٹے کی عقل پہ پردہ آ گیا، اس لیے میرا پردہ اتر گیا. لوگ روتے ہمارے سامنے. نظریں اٹھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، حضرت آپ کے پاس جبریل امین آئے، آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. ٹھیک ہے. ایک آدھ روز گزرا، آپ نے فرمایا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل امین میرے پاس آیا کھڑا ہے.
یہ میرے سامنے 16واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت مریم. فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. یہ آیت نمبر 64 ہے. جتنے تک رب کائنات کا آرڈر اور حکم نہ ہو جبریل اور باقی فرشتے زمین پر نہیں آ سکتے تھے. یہ کھڑے جبریل، حضرت میری آغوش کے اندر آ جائیں. ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کی جھولی کے اندر سر مبارک رکھ دیا اور لیٹ گئے. انہوں نے دوپٹہ سر سے اتار دیا، سر کے بال نظر آنے لگ گئے. حضرت جبریل کھڑا ہے، میں نے سر سے دوپٹہ اتار دیا، بال نظر آ رہے. جبریل تو چلا گیا. جلدی جلدی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوپٹہ سر پہ رکھا، سر کے بال ڈھانپ دی. حضرت اب آپ نے فرمایا جبریل واپس آ گیا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضرت یہ واقعی جبریل رحمت والا فرشتہ تھا. کیوں؟ جب عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے، سر کے بال نظر آنے لگ جائیں، وہاں رحمت والے فرشتے نہیں آیا کرتے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات آریات مائلات ممیلات. آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا بے شمار میری امت کی عورتیں کپڑے پہن کر بھی بے لباس ہوں گی. میں لوسرا کا مخالف ہوں، میں نے محتاط لفظ بولے. اتنے تنگ کپڑے پہنے گی عورتیں، اتنے باریک کپڑے پہنے گی، پورا جسم نظر آئے گا. اور باریک کپڑے پہن کر عورت کا دوسروں کو جسم دکھانا یہ کوئی معمولی گناہ تو نہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ قَضَا وَقَضَا. باریک کپڑے پہن کر جسم دوسروں کو دکھانے والی عورتیں 500 سال کے سفر سے آنے والی جنت کی خوشبو سونگھنے سے بھی محروم رہیں گی. میں الفاظ بڑے محتاط عرض کروں گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی زانیہ. آپ نے فرمایا جو عورت کپڑوں پر جسم پر خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، غیر محرم بندے بیٹھے تھے، عورت قریب سے گزری، عورت کے کپڑے اور جسم پر لگی ہوئی خوشبو غیر محرم مردوں نے سونگھ لی، فہی زانیہ. اللہ کے دفتر میں برا کام کرانے والی لکھی جائے گی. 18واں پارہ سورت کا نام ہے سورت النور. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. یہ میں نے قرآن پاک کا حوالہ سورت النور کھولی ہوئی ہے اور آیت کا نمبر 31 یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. مسلمان عورت اپنی چار دیواری میں کام کاج کرنے کے لیے چل پھر رہی ہے. فرمایا خبردار اپنی چار دیواری کے اندر چلتے ہوئے زور کے ساتھ زمین پہ پاؤں نہ رکھنا. ایسا نہ ہو تیرے پاؤں والے زیور کی آواز گھر سے باہر پرایا بندہ نہ سن لے. حج اور عمرے کے لیے عورت جا رہی ہے، اونچی آواز سے عورت کو لبیک کہنے کی اجازت نہیں. گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، عورت نے نماز کے اندر اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھ لیا، الحمدللہ رب العالمین. عورت کی نماز والی تلاوت کی آواز گھر سے باہر غیر محرم بندے نے سن لی، عورت کی نماز ٹوٹ گئی. اب انصاف تو کریں. زور کے ساتھ زمین پر گھر میں پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں، اونچی آواز سے عورت کو لبیک کہنے کی اجازت نہیں، اونچی آواز سے نماز میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں، عورت کو اذان پڑھنے کی اجازت نہیں. شادیوں پر ڈانس کر کے گانے گا کر پورے محلے والوں کو آواز سنانے کی اجازت کیسے مل گئی ہے؟ پھر ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کی محفلوں میں شعر و شاعری کر کے
عورت کو اپنی آواز پوری بستی والوں کو سنانے کی اجازت کیسے مل گئی ہے؟ چوتھا نمبر، یہ میرے سامنے سورۃ الممتحنہ اور رب العالمین کی لا ریب کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرائط بیان کر رہے ہیں، نمبر بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 4، مسلمان عورتوں یہ میرے ساتھ وعدہ کرو۔ کون سا وعدہ؟ ولا یقتلن اولادہن۔ 3 اسباب اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، سورت بنی اسرائیل، سورت الانعام۔ اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، وقت بڑا محدود ہے، بس چند منٹ میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ ایک وجہ اولاد کو قتل کرنے کی، کھلائیں گے کہاں سے؟ جی پتر مولوی بن گئی، حافظ تے کھاسی کتوں؟ میں تو ملک میں سوال پوچھتا پھر رہا ہوں، کبھی آپ نے کسی حافظ صاحب کو، عالم صاحب کو بھوک کی وجہ سے خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ حافظ صاحب، مولوی صاحب جی بکھے ہن، کھاون پیون دی شے کو خود کوئی شاید اے تا سنا ہونے بھئی بہوں کھادا سر۔ میں میاں والی میں جملہ عرض کیا کرتا ہوں سامعین کو، کماتے تم ہو کھاتے ہم ہیں۔ سبی بلوچستان میں 18 قسم کے کھانے دسترخوان پر آ گئے۔ میں نے میزبان کو کہا 18 قسم کے، میں نے گنے، میں باوضو ہوں، قرآن میرے سامنے ہے۔ میزبان نے کہا حضرت یہ جو کالونی ہے نا سارے آفیسر ہیں اور سب کی خواہش ہے امام صاحب ہمارے گھر کا کھانا کھائے، سارے بیک وقت اپنے گھروں سے کھانا بھیجتے ہیں، وہ ایک قسم کا کھانا کھاتے ہیں، میں روزانہ 18 قسم کے کھانے کھاتا ہوں۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جو اللہ جنگل کے خنزیروں کو روزی دے رہا ہے، جو قرآن و سنت کی خدمت کرے گا اللہ اسے کیسے بھوکا مرنے دے گا؟ اولاد کو قتل نہیں کرنا، ایک ہے جسمانی قتل، بچے 2 ہی اچھے، کھواونا کتھوں ایسا؟ رزق کا ضامن تو رب العالمین ہے، خدا کو بھول گئے لوگ، فکر روزی میں خیال رزق ہے، رازق کا کچھ خیال نہیں۔ جسمانی قتل کھلائیں گے کہاں سے؟ روحانی قتل، اولاد کو دین کی تعلیم سے محروم رکھنا، یہ بھی اولاد کا روحانی قتل ہے۔ اور نمبر 5، وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، کسی پر بہتان تراشی بھی نہیں کرنی۔ بین ایدیہن وارجلہن، آمنے سامنے بیٹھ کر، مفسرین کرام نے لکھا رحمہم اللہ اس مقام پر، آپس میں ایک بہتان تراش لینا مشورے کے ساتھ، کسی کے ذمہ لگا، یہ کام بھی نہیں کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کاذبا یحدث بکل ما سمع، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے، بندہ سنی سنائی آگے بیان کیے رکھے، بہتان کسی پر نہیں لگانا۔ صحابہ نے عرض کی حضرت کسی میں کمزوری ہے، پیڑ پیچھے ہم بیان کر رہے ہیں، فرمایا اسی کا نام تو غیبت ہے، کسی بندے میں کوئی کمی نہیں، خامی نہیں، کمزوری نہیں، وہ پیڑ پیچھے بیان کرنا یہ تو غیبت سے بڑا گناہ بہتان ہے۔ اور نمبر 6، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، علامہ علوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے یا طاعت اللہ والرسول مطلقاً، روح المانی، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں نافرمانی نہیں کرنی۔ آخری حدیث پاک سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، مسلمان عورتیں جمع ہوئی ایک مکان کے اندر، آپس میں کہنے لگی جتنے بھی نیک اعمال ہیں تمام نیک اعمال کا ثواب ہمارے مرد لے گئے۔ مسلمان صحابیات کہنے لگی ہمارے مرد حضرات
جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز ادا کیا کرتے ہیں، ایک نماز وہاں بندہ پڑھے 1000 نماز کا ثواب، دوسری روایت 5000 نمازوں کا ثواب، تیسری روایت 50,000 نمازوں کا ثواب۔ جماعت سے بندہ پڑھے 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نمازوں کا ثواب، اپنی رہائش گاہ سے وضو کر کے آئے 50 گنا زیادہ 25 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شان والا امام اللہ نے نہ بنایا ہے نہ قیامت تک پیدا کرے گا۔ ہم عورتیں تو محروم ہیں، جزاک اللہ، ہم عورتیں تو محروم ہیں، روزانہ 25 لاکھ ایک جماعت کی نماز پڑھنے سے روزانہ 1.25 کروڑ نمازوں کا ثواب مرد لے گئے۔ نمبر 2، ہمارے مرد حضرات جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ہم اس سے بھی محروم ہیں۔ نمبر 3، ہمارے مرد جنازہ ادا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑے اللہ کی رضا کے لیے اللہ اسے 1 قرات کا ثواب عطا کرتا ہے، جو تدفین تک ساتھ رہے اللہ اسے 2 قرات کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضرت قرات کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا 1 قرات کا ثواب اللہ نے احد پہاڑ سے بھی زیادہ بنایا ہے۔ ہم عورتیں محروم ہیں۔ نمبر 4، عمرے کا ثواب، نمبر 5، حج کا ثواب، نمبر 6، جہاد کا ثواب۔ بڑی تفصیلات ہیں، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ مرد لے گئے، ہم عورتوں کے حصے میں کیا نیکی آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ ابھی میں نے نام لیا تھا بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بڑی دانا تھی۔ تمام عورتوں نے نمائندہ بنا کر بی بی اسماء کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت اسماء پہنچی، حضرت ہم تو پریشان ہیں، عورتیں تمام ثواب مرد لے گئے۔ جب حضرت اسماء نے گنے اعمال، نماز با جماعت، جمعہ، جنازہ، عمرہ، حج، جہاد، آپ نے فرمایا بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمان صحابیات کو جا کر میرا پیغام دے دو، جو مسلمان بیوی خامد کی بات مانے، خامد کی خدمت کرے، یہ 2 شرطیں اللہ تمام نیک اعمال کا ثواب اسے گھر بیٹھے عطا کر دیتا ہے۔ یہ میری 6 انگلیاں دیکھیے گا، شرک نہیں کرنا 1، چوری نہیں کرنی 1، کردار پاک کو صاف رکھنا ہے 3، قتل نہیں کرنا اولاد کو، نہ جسمانی نہ روحانی، اور نمبر 5، بہتان کسی پر نہیں تراشنا۔ نمبر 6، اوامر اور نواہی کے معاملے میں احکام ہیں جن سے منع کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کری، یہ وہ شرطیں مان لے۔ فبایہن، میرے محبوب آپ ان سے بیعت لے لیجئے، اور واستغفر لہن اللہ، زندگی کے اندر گزشتہ دور میں جو کمی بیشی ان سے ہو گئی ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا بھی رب العالمین سے کیجئے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ اب غور، ساری گفتگو کا نچوڑ نوجوان دوستوں کو بھی عرض کرنا چاہوں گا، آپ بڑے حضرات کو بھی، اس اجتماع عام کے پیغام کے حوالے سے کہ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، تیری نفی تیرا اس بات، لا الہ نفی،
الا اللہ اس بات، تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پر ہے لات، شیطان کی ہے یہی سزا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ، کوئی نہیں ہے اس کے سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ غور سے سن میرے بھائی، غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، دروازہ ہے جنت کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گیلانی کیا ڈرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے، گیلانی کیا ڈرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے، کھل کر یہ پیغام سنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آخر دعوانا ان الحمد۔ نماز عشاء کے